खान साहब की सेहत, ज़िंदगी, इसको नुकसान ये हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। खान साहब से कौन कौन मिला, उनकी सेहत, तबीयत, मिजाज कैसी है और उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जो कुछ टी चौक में हुआ, जो कारकुनान शहीद हुए, जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए, और क्या लाहे अमल दिया है। अलीमा खान साहिबा 5 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। खान साहब को 26 से लेकर आज तक कोई टीवी, अखबार या कम्युनिकेशन या मालूमात का कोई सोर्स दस्तयाब नहीं। उनका जो लोग पार्टी के शहीद हुए हैं, इस सिलसिले में शुहदा मार्च किया जाए पेशावर में और तमाम लोग उसमें शामिल हों टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी। खान साहब ने आज एक बात की तस्दीक की कि 26 नवंबर के बाद से लेके अब जब वो उनसे मुखातिब थे, यानी आज है 2 दिसंबर, 6 दिनों में उन्होंने कहा कोई मैसेज या कोई राब्ता किसी से भी मेरा नहीं है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत। संजानी वाला मामला और वो जो पेशरफ थी उसे भी ट्रैप कहा। उससे पहले भी जब अली बिन गंडापुर, आजम सवाती वाले मामला हुए उसे भी ट्रैप कहा। शाह साहब ने कहा कि ये जो दस्तयाब की आदत है, ये हमसे मिलते क्यों नहीं है, हमसे मशवरा क्यों नहीं करते, हमसे क्यों नहीं आके बातचीत करते। अस्सलाम वालेकुम। अजमत जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपकी, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। आज बिलाखिर बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। कई दिनों के वक्फे के बाद इमरान खान साहब, बानी पीटीआई, साबिक वज़ीर आज़म, उनसे उनके वकला की और उनकी दस्तयाब क़यादत, उनकी अदम मौजूदगी में जो क़यादत है, उसकी मुलाकात हुई है अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ। आपको याद होगा कि इस फ़कीर ने कल और परसों भी आपसे अर्ज़ की थी कि खान साहब अडयाला जेल में ही हैं, कहीं और मुंतकिल किए जाने की खबरें गलत हैं। तो आज इसकी तस्दीक हुई। दूसरा अर्ज़ की थी कि उनकी सेहत मिजाज बिल्कुल दुरुस्त है। इस हवाले से जो कयास आराई कासिम सूरी और दीगर कर रहे हैं वो भी मन घड़त है, साजिशी थ्योरी पर मबनी है। और मेरा थीसिस ये था कि खान साहब की सेहत, ज़िंदगी, इसको नुकसान ये हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो ये दोनों खबरें दुरुस्त साबित हुई। अब डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। जो बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, वो कितनी फिल्टर थी, कितनी ओरिजिनल थी और कितनी होम्योपैथ थी, और अंदर मुलाकात किस किस से हुई और क्या बात की इमरान खान साहब ने, ये आपके जहनों में भी सवाल होगा। सबसे पहली बात तो ये हजरत कि ये 25 अक्टूबर की रात 11 बजे जो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, जब काफिले चल पड़े थे, तो उसके बाद ये पहली मुलाकात है। 6-7 दिन बल्कि से ज़्यादा अरसा गुजर गया। फिर मैंने ही अपने वीलॉग में कल परसों आपसे अर्ज़ की थी कि सोमवार के दिन उनसे मुलाकात का इम्कान है, क्योंकि उनका रिमांड था, ख़त्म हो रहा था, उन्हें जो जेल में ही अदालत लगती है वहाँ पेश किया जाना था, तो वही हुआ। ये तीसरी खबर भी दुरुस्त हुई। चौथी खबर मैंने आपको दी थी कि यास्मीन राशिद साहिबा जल्द चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिख रही हैं, तो वो ख़त उन्होंने लिख दिया है। उसमें क्या कहा वो बाद में बयान करता हूँ। पहले खान साहब से कौन कौन मिला, उनकी सेहत, तबीयत, मिजाज कैसी है और उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जो कुछ टी चौक में हुआ, जो कारकुनान शहीद हुए, जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए, और क्या लाहे अमल दिया है। ये सारी गुफ्तगू आज के व्लॉग में जानकारी पर मबनी। मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई जो वहाँ मिल के आए इमरान खान साहब के साथ, और बैरिस्टर गौहर से गुफ्तगू नहीं हुई क्योंकि उनको मैंने सुन लिया था। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा 5 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। ये बड़ा मानी खेज है। अब बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको हकीकत बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी जो जेल से मुंतकिली की खबरें हैं उनकी कहीं और वो गलत हैं। बिल्कुल ठीक, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। और उन्होंने कहा है जी कि आप कौमी असम्बली सेनेट में ये डी चौक में जो शहादतें हुई इसका मामला उठाएं। चलें जी, ठीक। फिर उन्होंने कहा जी कि गोली जहाँ से भी चली उसकी मजम्मत की जाती है और आइंदा का लाहेमल इमरान खान साहब देंगे, और फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे किसी के साथ, और यूनिटी बरकरार रखे पीटीआई क़यादत, और रेंजर्स और पुलिस एहलकार की शहादत पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनके लिए फातिहा ख्वानी करें, और कहा कि गोली चलाने का हक किसी को नहीं है। ये है बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू का खुलासा। लेकिन अब आ जाएं मेरी मालूमात क्या है। जब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये गुफ्तगू की, मैं अपने देखने वालों से मुखातिब हूँ,
تو وہ گفتگو کے چند کلپس صحافی نے سوال بھی پوچھے کہ یار آپ شہید جو ہیں رہنما ان کے ہاں نہیں گئے، ڈی چوک نہیں آ پائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ باتوں کو ٹالتے رہے، یہ بھی کہتے رہے میں مصروف تھا، گورنر سے نہیں ملا، سی ایم سے نہیں ملا، ضروری نہیں قیادت وہاں ہو، وہ ڈی چوک جانے کا کہا ہی نہیں گیا تھا، سنگجانی تک کی کہانی تھی۔ کئی سوالوں کے جواب میں بیرسٹر گوہر لاجواب نظر آئے۔ پھر میری ایک اور شخص سے بات ہوئی جو سب سے پہلے آج جیل میں عمران خان صاحب سے ملے، ان کی وکیلوں میں سے 2 لوگوں سے میری گفتگو ہوئی جو ملے، ون آن ون ملاقات ہوئی، تو تصدیق ہوئی ان باتوں کی جو میں نے ان سے پوچھی۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ اڈیالہ میں ہیں، ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہاں البتہ کمیونیکیشن ان کی بند کر دی گئی ہے۔ تو آج مجھے تصدیق ہوئی کہ خان صاحب کو 26 سے لے کے آج تک کوئی ٹی وی، اخبار یا کمیونیکیشن یا معلومات کا کوئی سورس دستیاب نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ خان صاحب کے جو اہل خانہ ہوں، فیملی ہو، وکیل ہوں، ان سے بھی ملنے نہیں دیا گیا، اور جو ان کے بچوں سے ٹیلی فونک بات کی اجازت ہوتی ہے وہ بھی نہیں دی گئی۔ تو آج جج کے سامنے خان صاحب نے یہ مدعا اٹھایا کہ میں سابق پرائم منسٹر ہوں، میرے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کی جا رہی، جو میرے رائٹس ہیں نہیں دیے جا رہے۔ تو جج صاحب نے اس پہ غور کیا اور کہا کہ آپ کو سہولیت دی جائیں گی۔ تو یہ معاملہ بھی میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ پھر جو سب سے پہلے آج شخص ملا جو وکیل تھا، خان صاحب نے ان سے پوچھا ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا ڈی چوک میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے آنسو گیس، شیلنگ، گولی، جو بھی معاملات وہاں ہوئے، قابل مذمت، قابل افسوس۔ تو خان صاحب یہ سب سننے کے بعد رنجیدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، اور انہوں نے ایک سوال اٹھایا افسوس کے ساتھ کہ کبھی سیاسی ورکر پر بھی حکومت گولیاں چلاتی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے انگریز دور کے ایک واقعے کا ذکر کیا، جلیانوالہ کا، کہ تب تو سمجھ آتی ہے، تب ایک مسلط ہے، ایک جابر حکمران تھا، اب تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہماری اپنی ریاست ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ انہوں نے باتیں سننے کے بعد اس طرح کے تاثر کا اظہار کیا کہ یہ تو ویسا معاملہ لگتا ہے مجھے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا قیادت کے بارے میں، تو انہیں بتایا گیا پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے کہ پنجاب میں موبلائزیشن جو ہے، نقل و حرکت، وہ بڑی مشکل تھی، اور قیادت کا بھی بڑا اہم کردار تھا کہ وہ بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ تو خان صاحب نے جہاں پنجاب کی تعریف کی، وہیں انہوں نے اشاروں کنایوں میں پنجاب کی جو دستیاب قیادت جو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی، صرف ویڈیو بناتی نظر آئی، اس کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ تو مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے لگا، میرا تاثر ہے کہ ہو سکتا ہے چند دنوں بعد آپ پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت کی تبدیلی بھی دیکھیں۔ یہ بھی ایک خبر کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا پوچھا، پھر انہوں نے دیگر رہنماؤں کا پوچھا، تو انہیں ان 2 وکلا نے جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کر دیا بنا لگی لپٹی۔ خان صاحب چپ رہے۔ خان صاحب ایک بڑے کیلیبر کے رہنما ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے حالات میں انہوں نے کوئی بڑے فیصلے کیے تو یہ پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا۔ تو میرا تاثر یہ بنا کچھ لوگوں سے بات کرنے کے بعد، خان صاحب نے اس دستیاب قیادت کو فی الحال فیس سیونگ دی ہے۔ اور ایک خبر اور آپ کو دوں، جو آج کچھ لوگ ملنے گئے تھے، ان میں سے کچھ کا اصرار یہ تھا یا خواہش یہ تھی معصومانہ کہ چونکہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے فرام ود ان پی ٹی آئی اور فرام دی ورکرز، پوری دنیا میں اور پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے کردار کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ اگر خان صاحب کے آفیشیل ہینڈل سے ان کے اوپر اعتماد اور ان کی حمایت میں کوئی ٹویٹ آ جائے، تو خان صاحب نے فی الحال تو ایسا کوئی ٹویٹ کروانے کی جو رضامندی ہے اس کا اظہار نہیں کیا، البتہ فیس سیونگ کے طور پر انہیں گفتگو کی، اور انہوں نے جو بیانات دیے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا اہم جو فیصلہ کیا جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آیا، ان کا جو لوگ پارٹی کے شہید ہوئے ہیں، اس سلسلے میں شہداء مارچ کیا جائے پشاور میں، پرامن تمام لوگ اس میں شامل ہوں، ٹو ایکسپریس سالیڈیرٹی، اور عدالت ہو، پارلیمان ہو، اقوام متحدہ ہو، دنیا بھر کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہوں یا بین الاقوامی میڈیا اسے انگیج کریں، شہداء کے حوالے سے بتائیں کہ یہ سانحہ ہوا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے ایسی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے مزید جلسے اور جلوس کا، اور پولیٹیکل لیڈرشپ انگیج کرے دیگر سیاسی جماعتوں کو، اور شہداء کا معاملہ ہائی لائٹ کیا جو انہیں بڑی کنسرن ہوئی انہیں اس ایشو کے اوپر۔ ایک اہم مدعا میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے ایک رہنما نے پوچھا کہ مذاکرات یا کوئی پیغام رسانی، تو خان صاحب نے آج ایک بات کی تصدیق کی کہ 26 نومبر کے بعد سے لے کے اب جب وہ ان سے مخاطب تھے، یعنی آج ہے 2 دسمبر،
6 دنوں میں انہوں نے کہا کوئی میسج یا کوئی رابطہ کسی سے بھی میرا نہیں ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو۔ 26 سے پہلے انگیجمنٹ البتہ ضرور تھی، جب سنجانی کی کہانی تھی، کچھ رہنماؤں کو رہا کرنا تھا، 15 دن کے اندر اندر چیزیں بہتر کرنی تھی، تو اس کی تو میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی، لیکن 26 کے بعد انہوں نے کہا کوئی رابطہ، کوئی میسج نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا واضح آج ایک بات کی عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا یہ یعنی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ٹریپ سیٹ کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے رہا کریں گے۔ یہ خان صاحب نے ایک وکیل رہنما کو کہا، اور انہوں نے سنجانی والا معاملہ اور وہ جو پیش رفت تھی اسے بھی ٹریپ کہا، اس سے پہلے بھی جب علی من گنڈا پور اعظم سواتی والے معاملات ہوئے اسے بھی ٹریپ کہا۔ تو آج جو خان صاحب نے گفتگو کی اندر کچھ لوگوں سے جو ملے، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے رہا کریں گے، یہ ٹریپ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو بی بیہائنڈ دی بارس، کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا۔ پھر ایک اور میں مدعا آپ سے ڈسکس کروں، یہ جو وکلا رہنماؤں نے عمران خان صاحب سے نام ملنے کا شکوہ ڈیلی کرنا شروع کیا، عدالتی آرڈرز لے کے گئے، پریشر بڑھا، تو اس کے بعد آج جب وہ خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے شیو بھی کی ہوئی تھی، بہتر اپنی کنڈیشن میں تھے، اور ایکسرسائز کر کے آئے تھے، پسینے سے شراب ہو تھے، ڈمبل چمبل مار کے آئے تھے، جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں جم کی وہ سمجھتے ہیں۔ ہی واز ان گڈ ہیلتھ، ہی واز ان گڈ فٹنس۔ اسی لیے وہ جو کہانی ہے کہ اسپرے زہر والی اور پتہ نہیں انفینٹری میں منتقل کر دیا گیا جی ایچ کیو کی یا فلاں سیل میں منتقل، سب فضول اور بکواس۔ ایسے لوگوں کو آپ جب سنیں تو ان سے سوال بھی پوچھا کریں۔ آج جو لوگ مل کے ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں اور اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، یہ کیا عجیب باتیں ہیں، پینک پھیلاتے ہیں آپ، ورکر کو بھی مایوس کرتے ہیں، پارٹی کو بھی بدظن کرتے ہیں، اور آپ عجیب ایک سازشی تھیوری پیدا کرتے ہیں۔ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، دستیاب معلومات کی بنیاد پہ خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے متحمل یہ حکومت نہیں ہے۔ کٹ شارٹ۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ 9 مئی اور جناح ہاؤس والے معاملات میں ان کو بھی اڈیالہ منتقل کیا گیا تھا پیشی کے لیے، واپس کوٹ لکھ پر لے جایا جائے گا، تو وہاں ان کی ملاقات فیصل چودھری صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وکیل، ان سے ہوئی۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب آج بڑا شکوہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود نے کہا تھا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، تو مجھے بھی آج لگ رہا تھا شاید وہاں ملاقات ہو، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، البتہ ان کی فیصل چودھری سے ملاقات ہوئی۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو دستیاب کی عادت ہے یہ ہم سے ملتے کیوں نہیں ہیں، ہم سے مشورہ کیوں نہیں کرتے، ہم سے کیوں نہیں آ کے بات چیت کرتے۔ تو یہ دوسرا شکوہ ہے جو سوال اٹھاتا ہے ان کی معاملات اور گفتگو کو فلٹر کرنے کے اوپر، اور یا ان کے کمپرومائز ہونے کی ایک تصدیق کرتا ہے۔ جس دن شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی بات چیت ہوئی یا ملاقات ہوئی، اس دن آپ دیکھیں گے پی ٹی اے کا لائحہ عمل کچھ مختلف ہوگا، کچھ بہتری آئے گی، اور یہ پی ٹی اے کے حق میں بھی ہے اور طاقتوروں کے حق میں بھی ہے کہ شاہ محمود اور عمران خان صاحب کی ملاقات، میرا تجزیہ ہے ذاتی طور پر۔ آج شاہ محمود صاحب نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی وہاں پہ جج کے سامنے، انہوں نے قرآن کی بات بھی کی کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے وفا کی سزا دینی ہے جو میں خان سے نبھا رہا ہوں تو دے دیں۔ یہ شاہ محمود قریشی کے الفاظ تھے۔ یہ ہو گئے 2 معاملات۔ اب میں نے آپ کو اس سے جڑا ایک معاملہ اور ڈسکس کرنا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے وہ ڈی پی او ٹیک کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، حکومتی اعلانات بھی دیکھے، اور ایک نئی فورس بھی بن رہی ہے، اور ایک نئی کمیٹی بنائی گئی ہے، جعلی خبریں دینے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پیکا ایکٹ میں ترمیم بھی کرنی ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ٹاسک فورس ہے اگینسٹ ملیشیس کمپین جو اداروں کے خلاف ہے، حکومت یہ منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس میں پی ٹی اے چیئرمین بھی ہوں گے، 8 دیگر افراد ہیں، جوائنٹ سیکرٹری داخلہ اطلاعات، ایف اے ڈائریکٹر بھی ہیں، ISIMA کا بندہ بھی ہوگا۔ تو یہ پلاننگ حکومت کی یہ ہے کہ جو لوگ بول رہے ہیں پی ٹی اے کے حق میں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، یوٹیوبرز ہوں، ان کو تھوڑا قابو کرنا ہے مزید۔ اس میں 2 چیزیں میں نے آپ سے اور ڈسکس کرنی ہیں۔ دستیاب قیادت کے اوپر حلیم عادل شیخ ہوں یا دیگر ہوں، یہ وائٹ پیپر لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر ہوں یا سلمان اکرم راجہ ہوں یا دیگر لوگ، ان کے اوپر کافی سوال بھی اٹھائے ہیں وہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو آڈیو لیک علی محمد خان کی اس کے اوپر تبصرہ بھی میں نہیں کر رہا کیونکہ وہ کہانی پرانی ہوگی۔ میں نے حافظ حمداللہ صاحب کا ذکر کرنا ہے بالخصوص، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا صورتحال کیا ہے۔ حافظ صاحب نے ایک نئی مشرم بٹ کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ یہ نہ تو حکومت ہے، نہ ان کا میں مینڈیٹ تسلیم کرتا ہوں، اور مدت پوری ہوئی اگر اس حکومت کی تو ملک میں تباہی آ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، میں بھی اپنی خبر پر قائم ہوں، اس کے باوجود کہ خان صاحب نے کہا کوئی میسج نہیں آیا، معاملات چلانے پڑیں گے، رابطہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے 9 مئی کا، وہاں معاملہ اٹکا ہوا ہے،
اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے بیچ بریک تھرو ہو جائے۔ ایک حافظ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی، حافظ عبداللہ صاحب نے، انہوں نے کہا جی ایک مجلس میں تھا، ایک میٹنگ میں، تو وہاں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب سے بات تو کرتے ہیں لیکن وہ الیکشن کا کہتا ہے، الیکشن کیسے ہم فوراً کروائیں۔ اور یہی میرے ویلاگس میں تبصرہ بھی تھا، تجزیہ بھی تھا کہ یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ 2-3 سال اگر گزر جائیں تو پھر ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اب ڈی چوک جانے کا پارٹی نے نہیں کہا تھا، خان صاحب نے نہیں کہا تھا، بیرسٹر گوہر، بشرا بیگم کی طرف تمام تر آوازیں جا رہی ہیں، چاہے وہ علی محمد خان ہوں یا دیگر ہوں۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ود ان دی رینکس اینڈ فائلز آف پی ٹی آئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے نمبر پورے کرنے کے چکر میں یہ پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ دیر آر ٹو اینٹیز اونلی، ایک خان ہے اور ایک عوام ہے، تو یہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور اس سے ان کے جو مخالفین ہیں ان کو مواد مل جاتا ہے ان پہ تبصرے تجزیے کرنے کا۔ جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا محترمہ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں، جو میں نے ویلاگ میں ڈسکشن آپ سے کی تھی، تو یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں جو میں نے خبر دی تھی کہ انہوں نے خط لکھنا ہے، ایک خط انہوں نے چیف جسٹس کے نام لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، ڈی چوک میں جو لوگ شہید ہوئے، اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب میں اپنے ویلاگ کنکلوڈ کرنے سے پہلے پی ٹی آئی قیادت کے لیے 3 سوال چھوڑ رہا ہوں۔ کیا پی ٹی آئی کی قیادت 12 لوگوں کے شہیدوں کی اب تصدیق کر رہے ہیں؟ وہ جو سینکڑوں کا فگر تھا اس کے ثبوت میں کچھ لے کے آئے ہیں؟ 12 کے اوپر آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 12 شہید ہوئے ہیں، باقی چیزیں فیک ہیں۔ ان کے گھر کون گیا ہے؟ میں نے صرف ایک بندے کو دیکھا ہے، اسد کیسر صاحب کو، وہ پہنچے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، میرا خیال مردان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پہ ایک ان کا ورکر شہید ہوا اور وہاں وہ پہنچے ہوئے تھے۔ سی ایم گنڈا پور ہوں یا دیگر ہوں، ان کو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایک سوال یہ، جو لوگ شہید ہوئے ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی جا رہی اس کے اگینسٹ؟ وہ کس نے کروانی ہے؟ پارٹی لیڈرشپ میں وہ نظر نہیں آئے۔ اور تیسرا، یہ عدالت ہو ایوان ہو، وہاں بھی ابھی تک نظر نہیں آئے۔ تو یہ، اور پھر گفتگو وہ جو بیرسٹر گوہر نے کی، اس کو اگر میں فلٹر زدہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو آج کچھ حقیقت بتائی گئی ہے، مکمل ابھی بھی نہیں بتائی گئی، اور اس کے بعد جو ان کا رد عمل آیا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔